बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत को एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला भी किसी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि इत्तेहादी हुकूमत के हक में है। 25 अरकान को, पंजाब असम्बली के 25 अरकान को डी सीट करार दिया गया है, यानी कि इसके बाद ये कहा जा सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब पंजाब असम्बली के अंदर अक्सरियत खो बैठे हैं। अक्सरियत कैसे साबित करेंगे, हुकूमत कितनी देर रहेगी, पंजाब हुकूमत का क्या होगा? फवाद चौधरी साहब तो ये क्लेम करते हैं कि पंजाब में भी हुकूमत ख़त्म हो गई, साथ साथ वफाक के अंदर भी जो है वो हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं रहा। कानूनी तौर पर इस हवाले से क्या कहा जा सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद बहाल हो गया है? इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब कराची में मौजूद थे। कराची में उन्होंने सनतकारों से, बिजनेसमैनों से बहुत सारी बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं, डॉलर जो 60-65 रुपए पिछले 3-3.5 साल के अंदर जो है वो बढ़ता रहा, मैं तो अपने दौर का जवाब दूँ। और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए। बड़ा ऐलान उसमें यह था कि सोलर सिस्टम, सोलर की जो मसनूआत हैं उस पर 17% जो टैक्स लगाया गया था उसको उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान किया। इसके साथ साथ सुनने में यह आ रहा है कि वफाकी बजट के हवाले से भी वज़न ने मंजूरी दी है कि उसको पेश करने के लिए तैयारी की जाए, उसके हवाले से जो है वो काम शुरू किया जाए। तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, JUIF से ताल्लुक़ है। साथ साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे यावर अब्बास बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, सूबाई वज़ीर रहे हैं। इसके अलावा हमें कैसर शेख साहब ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी मालूम करेंगे कि हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब महसूस ही हो रहा हो कि अक्सरियत जो है वो पंजाब के अंदर खो चुके हैं और वफाक के अंदर हालात कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आते। कामरान साहब, आप ही से शुरू करेंगे ताकि कानूनी नुक्ता आ जाए, पता लग सके कि कानूनी तौर पर जो दावे हैं वो सियासी दावों और कानून, ये दोनों को अगर मिला के समझने की कोशिश की जाए तो सूरत हाल निकलती क्या है? पंजाब का ज़ाहिर फैसला आपको पता है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, कितना जो है वो कानून की नज़र के अंदर ये स्टे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील में जाते हैं मुनर्रफ अरकान, तो वहाँ पर उनके दावे को कि उनको बताया ही नहीं गया था पार्लिमानी पार्टी की तरफ से, कितना जो है वो वेटेज मिल सकता है? इसके अलावा एक चीज़ ज़रूर वाज़ेह कीजिएगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई पंजाब में, तो अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट हुआ है इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तो कानूनी तौर पर क्या हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी या उसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोसीजर होगा? वो प्रोसीजर क्या है? हुकूमत तो खुद ब खुद ख़त्म नहीं हुआ करती। दो बातें हैं, दो तरीकों से हुकूमत ख़त्म हो सकती है। या तो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, या उनको जो है एक और तरीका भी है, अगर गवर्नर होते तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए जो है कहा जा सकता था। ये दो बातें ये थी, या फिर कोई कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए। तो मुमकिन तौर पे जो है ना इन तीन बातों पे हुकूमत ख़त्म होती है। हुकूमतें खुद ब खुद नहीं ख़त्म हुआ करती। ये जो कुछ लोग हैं, तकरीबन 2 दर्जन के लगभग, इनके खिलाफ जो है ना वो फैसला आया है। वो 2 दर्जन जो है ना वो लोग जो है वो डिनोटिफाई हो गए होंगे या हो जाएंगे आजकल में, और उसके बाद उनके पास राइट ऑफ अपील है टू द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अगर वाकई अगर कोई रिकॉर्ड पे ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको नहीं कहा गया, पार्लिमानी पार्टी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो कहते कि जी वोट जो है ना वो फलां को दिया जाए, अगर ऐसा डिसीजन नहीं है तो फिर मुमकिन तौर पे उनका जो है ना लीगली, मैं कह रहा हूँ मुमकिन तौर पे उनका लीगली कुछ कसूर ना बने। इखलाकी बात आप कर सकते हैं, मगर अगर कहा गया है और उसके बाद नहीं उनको अपना उन्होंने फॉलो नहीं किया तो फिर देन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ठीक होगी। तो ये अब सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। लोग जाएंगे, ये लीगल बैटल तो चलती रहेगी। अदरवाइज जो है ना वो मुश्किलात में वफाकी हुकूमत भी है और मुश्किलात में सूबे की हुकूमत भी है। मुश्किलात में इसलिए कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है ना वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिए हुए, मगर रेजिग्नेशन जो है ना उनके एक्सेप्ट नहीं हो रहे। इसी तरह से यहाँ पे भी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो मुश्किलात यकीनन है, मगर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो आके कंटेस्ट करते हैं पंजाब में, तो उसके बाद जो है ना वो सेकंड राउंड में तो फिर भी इनके पास मेजॉरिटी है, मगर इस मेजॉरिटी होने के बावजूद मुश्किलात हैं और मुल्क बहरान में है। कामरान साहब, मैं जो है ज़रा PTI का मौक़िफ़ भी इस हवाले से ले लूँ। यावर अब्बास साहब,
اب آپ لوگ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر رہا ہے، یا اب بھی آپ کا جو ہے وہ یہی موقف ہے کہ تحفظات ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر؟ الیکشن کمیشن جس طریقے سے سیاسی بیانات آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ، اگر آج سے پہلے کی بات کریں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، یہ مختلف مقامات پر مختلف حوالوں سے کہا گیا، تو اب آپ کو الیکشن کمیشن ٹھیک لگتا ہے کہ وہ میرٹ پر فیصلے دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ فیصلہ ٹو فیصلہ ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کر دیں تو وہ کوئی وہ غیر جانبدار بن گئے۔ ان کے جو آج سے پہلے کی جتنی حرکتیں ہیں وہ جانبدار تھیں، اور ہم ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم ہر فیصلے کو اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہ ایک فیصلے کی بنیاد پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل صحیح ہو گئے۔ اس سے پہلے کے فیصلے آپ دیکھیں وہ سارے جانبدار تھے، سارے نون لیگ کے حق میں تھے، پی ٹی آئی کے مخالف تھے۔ جہاں تک بات کی ہے کہ یہ جو ارکان ہیں ان کو 2 دفعہ نوٹسز بھیجے۔ کون سے یاور صاحب، کون سے فیصلوں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ابھی لیٹس موو فارورڈ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے میں ڈیٹیل نکالنی شروع کروں، میں وہ تو دماغ میں ایک ایک چیز نکالوں گا پھر۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے ہمارے اراکین کی، ان کو 2 دفعہ نوٹسز آئے کہ یہ ہمارے چودھری پرویز الہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو ووٹ دینا ہے۔ ان لوگوں نے ٹی سی ایس سے بھی آیا ہے، اور ان لوگوں نے وہ ریسیو اگر نہیں کیا تو یہ ان کا قصور ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، یہ لوگ وکٹری کے سائنس دے رہے ہیں۔ یہ لا آف انٹینٹ کے انڈر اگر آپ زمرے میں دیکھیں تو ان لوگوں کی نیت ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ اس طرف آئیں، کی نیت ہی وہ تھی کہ اس طرف جائیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے واضح الفاظ ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور ان لوگوں نے جس چیز کے عوض یہ کام کیا، آج ان نے خمیازہ بھگت لیا ہے۔ اچھا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، اچھا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے۔ اس سے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ یہ فیصلے سے وہ یہ لوگ نیک ہو گئے ہیں جن نے فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس فیصلے سے کم از کم جمہوریت اور پارلیمنٹیرینز، ان کی کم از کم کوئی ساکھ بہتر ہوگی۔ یہ آئندہ منڈی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بیچنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جمہوریت کے لیے بہت خوش آئین ہے۔ یاور صاحب، آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں، تو فیصلہ تو اس بنیاد پہ دیا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال پارٹی گائیڈ لائن کے خلاف کیا، برعکس کیا، تو پھر پرویز الہی صاحب کی جو پٹیشن ہے جو انہوں نے کورٹ گئے میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پر وہ، اور اس کے علاوہ بھی بار بار وہی کہتے ہیں کہ جو انتخاب ہوا حمزہ شہباز صاحب کا وہ تو ہوا ہی نہیں، وہ تو لابی کے اندر ہوا، ہمیں موقع ہی نہیں ملا ووٹ ڈالنے کا، حالانکہ آپ لوگ بائیک آؤٹ کر گئے تھے، لیکن چلیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہ انتخاب ہوا ہی نہیں، تو جب انتخاب ہوا نہیں تو پھر فیصلے کا خیر مقدم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، جو خود ابھی اسی زد میں آئیں گے، ان نے گیلری میں بیٹھ کے یہ ساری اناؤنسمنٹ، کیونکہ میں آخری بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں اور حسنین دریشک بیٹھے ہوئے تھے، 2 پارٹی کے نمائندے وہاں پہ، ہمارے ساتھ سمابیہ طاہر اور خیال کاسرو بھی بیٹھے تھے۔ وہ جا کے وہ صرف ہدایات لینے گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، جب پرویز الہی صاحب زخمی ہوئے اور لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ ساتھ نکلے، تو ان لوگوں نے پیچھے سے دروازے بند کر دیے۔ آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو ہمارے جو آئیز کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے انہیں پولیس کھڑی کر دی کنڈی لگا کر، ان نے تو اندر ہی نہیں آنے دیا۔ یہ تو ملک احمد خان، آج بھی اللہ پاک ان کو زندگی دے، نون کے ایک بڑے معتبر اور ایک بڑے منصف انسان ہیں، ان نے مجھ سے آ کے پتہ کیا کہ یاور بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اناؤنس کر دیں رزلٹ کہ آپ کا بندہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے بندے واپس آ رہے ہیں، آپ ووٹنگ کریں۔ تو یہ 25 ارکان نے جو ووٹ ڈالے ہیں، ورنہ یہ 25 ارکان ووٹ نہ ڈالتے، یہ تو انہی کے بندے ووٹ ڈالتے تو وہ لوگ اپنی میجورٹی شو کر دیتے۔ لیکن ان کو ووٹ ڈالنے پہ میں نے اور حسنین دریشک نے مجبور کیا، کیونکہ ہم آخر تک بیٹھے رہے۔ پھر ان نے ہمیں موقع بھی نہیں دیا کہ ہم اپنا خیال کا اظہار کر سکیں حمزہ کی، حسن مرتضیٰ کی اور معاویہ کی تقریر کے بعد۔ یہ مطلب یہ لوگ تو آتے ساتھ ہی فیشسٹ بن گئے۔ ان کا طریقہ کار سارا ان کا ایک ڈکٹیٹوریل تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حمزہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ماڈل ٹاؤن کی ساری دکانیں بند کر کے ہر 10-10 فٹ پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ ان کا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں رہا ہے۔ میں ابھی سپریم کورٹ سے امید یہ کرتا ہوں کہ اگر پارلیمان کا عزت بحال کرنی ہے
اور پارلیمنٹیرینز کی عزت بحال کرنی ہے تو یہ جو ارکان ہیں جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے ان کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جائے. جب تک ان کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا, یہ تو پارلیمنٹ پہ چھوڑا ہے یاور صاحب, یہ ہماری آپ کی خواہش پہ تو نہیں ہوگا, یا سپریم نہیں, کورٹ کے چاہنے سے تو نہیں ہم ہوگا. تو سپریم بالکل کورٹ ہم تو اس اس کے حوالے لیے سے ہم تو اس ڈائریکشن کے دے لیے چکا ہے کہ پارلیمنٹ ریزولوشن قانون لائیں سازی گے, کرے گی. ہم ریزولوشن لائیں گے. دیکھیں یہ آج ان نے کیا ہے نا, کل اگر خدا نخواستہ ہماری پارٹی یہ حرکت کرے خدا نخواستہ تو یہ غلط کہاں ہے نا, ریزولوشن لائیں ہونا گے؟ نہیں قومی چاہیے. اسمبلی سے تو آپ مستعفی ہیں. نہیں, یہ تو میں نیشنل پروونشل اسمبلی کی بات کروں گی, تو کل جب انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں ہماری میجورٹی آئے گی ہم اس چیز کو اٹھائیں گے. دیکھیں آج ایک پارٹی کل دوسری پارٹی, آج ایک پارٹی خرید رہی ہے کل دوسری پارٹی خریدے گی. دنیا میں آپ مذاق بنے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ دیا یا پیپلز پارٹی کے نام پہ ووٹ دیا یا پی ایم ایل این کے نام پہ ووٹ دیا, ان پارلیمنٹیرینز کو حق نہیں ہے اپنا ووٹ جا کے بیچ دیں. اگر اختلافات ہیں تو ریزائن کریں, جو اصولی ایک چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ریزائن ٹھیک ہے. کر یاور دیں. صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں کامران صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یاور صاحب نے کہا کہ انٹینشن تھی ان اراکین کی, جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی انٹینشن ہے کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے, تو کیا قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ لوگوں کے ذہن پڑھ کے ان کے انٹینشن کی بنیاد پر یا ان کی کہیں پر کی ہوئی کسی بات کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ دے, یا قانون جو ہے وہ اس کو شواہد چاہیے ہوتے ہیں, اس کو کوئی ایسی چیز ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے؟ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو کیسر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کامران صاحب سے ہم سوال شروع کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کیسر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, جے یو آئی فے سے تعلق ہے. یاور عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر صاحب کی طرف آتے ہیں. کیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے اندر اب ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر اکثریت آپ لوگ کھو چکے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اخلاقی طور پر بھی آپ کو جواز نہیں ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ چمٹے رہیں یا حکومت کے اندر رہیں. آپ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا رسپونڈ کرتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ہم تو آخری وقت تک لڑیں گے اور ہم نہیں جائیں گے, تو پھر فرق کیا ہوا کہ آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ جی کیسر صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. کامران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی یاور عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹینشن کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے کورٹوں کو, تو کیا کورٹ انٹینشن کی بنیاد پر بھی کوئی فیصلہ کرے گی؟ نیا کوئی قانون لکھا جائے گا پاکستان کے اندر؟ انٹینشن کی بنیاد پہ نہ مذہب سزا دیتا ہے اور نہ قانون سزا دیتا ہے. انٹینشن میری بری ہو سکتی ہے کسی معاملے میں, مگر جب تک میں اس کام کو کر نہیں لیتا اس میں مجھے اللہ پاک بھی اس کے لیے جو نا میری انٹینشن پہ جو نا وہ پکڑ نہیں کرتا. ہاں اگر انٹینشن اچھی ہو تو اس پہ شاید ثواب دے دیتا ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور اسی طرح سے قانون بھی جب تک جب وہ عمل واقعہ نہ ہو جائے اس وقت تک جو نا اس پہ پکڑ نہیں آتی. تو یہ ان کا جو میرا خیال ہے کانسیپٹ اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے, اس کو درست کرنے. اور بہرحال جو نا ایک بحران یقیناً ہے, اور اس بحران کو ہم کو پاکستان کے مفاد میں کسی نہ کسی طرح سے حل کرنا ہے. وہ اللہ کرے کہ وہ معاملات جو نا وہ بہتر ہو جائیں, ہم سب کو پاکستان کا خیال آئے یا پاکستان کے عوام کا خیال آئے, اور معاملات جو نا وہ درستگی کی طرف چل پڑے. آج اچھا کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمر سرفراز چیمہ صاحب کی ایک درخواست لگی ہے, لیکن اس پہ بہت اہم کمنٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا, ترمن اللہ صاحب کا. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم صدارتی نظام کے اندر نہیں ہیں کہ گورنر جو ہے وہ صدر کی مرضی سے لگے, لیکن ہم نے آپ کی درخواست لے لی ہے, ہم اس کو سنتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کا کیس قانونی اعتبار سے آپ کو کتنا مضبوط لگتا ہے؟ نہیں, وہ اس میں صدر کی مرضی نہیں ہوتی. یہ نام پہ یہاں اس ملک میں جو ہمارا دستور ہے, نام پہ صدر کی ہوگا. جو کچھ اپنا احکامات ہوں گے صدر کا نام یقیناً استعمال ہوگا, مگر ایڈوائز جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. اور ایڈوائز جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ صدر صاحب جو ہے وہ 25 دن تک جو ہے نا وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, 15 دن پہلے اور پھر 10 دن اور وہی جو ہے نا یہاں پہ چوہے بلی والا کھیل جاری ہے. وہ گورنمنٹ جو نہیں چل پا رہی یا نہیں چلنے دی جا رہی, وہ اسی طریقے سے کہ وہ ان کی معاملات کو, ان کی چیزوں کو روکا جائے اور اس پہ ڈسٹربنس کریٹ کی جائے. بہرحال یہ بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہر شخص نے جو ہے نا وہ اللہ کے بعد جو ہے نا عوام کو بھی جواب دینا ہے, اور اس کے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ قانون کے اس میں روشنی میں ضرور اس کو دیکھا جائے گا. صدر صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا.
اچھا پروسیجر اب کیا ہوگا حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے؟ کیا نئے انتخاب کی طرف جائیں گے پنجاب اسمبلی میں، یا جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا اتحادی حکومت جو ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کو کچھ عرصے تک کھینچ سکے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اپیلیں چلی جائیں، اس طریقے سے معاملات ہوں؟ کیونکہ احساس بھی یہی ہے کہ 2-3 مہینے ہی مسلم لیگ نون کھینچنا چاہتی ہے اس پورے سیٹ اپ کو، تو اب آپشن کیا کیا ہے ان کے پاس؟ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 ہی طریقے ان کے شہباز شریف کو ہٹانے کے، یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے، وہ جو ابھی تک نہیں آیا، یا اگر گورنر موجود ہوتا اور ان کو کہتا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لو، جو کہ گورنر موجود نہیں ہے اور یہ صورتحال بھی نہیں۔ تیسری اس کے علاوہ عدالت کا، اس کے علاوہ تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کیبنٹ نہیں بن پا رہی اور وہ وہاں پہ بھی سسٹم نہیں چل پا رہا، مگر ان کو ریموو کرنے کے اپنے آفس سے ماشوا ان 3 طریقوں کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں کہ ایک حکومت گر گئی، دوسری گر رہی ہے، وہ جو ہے وہ قانونی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس کو قانونی طور پہ درست کرنے کے لیے صرف یہ 3 راستے ہو سکتے ہیں۔ 3 راستوں میں سے جو دوسرے دوستوں کا خیال ہے کہ اس میں سے جو بھی ان کو فیزیبل ہے وہ کریں، اس کے بعد جو ہے نا قانون اپنا راستہ لے گا۔ بظاہر آج بھی میجارٹی جو ہے نا ان کے پاس ہے، وہ سیکنڈ راؤنڈ میں جو ہے نا وہ ہم اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو سیکنڈ راؤنڈ میں پھر حمزہ ہی جو ہے نا جیتتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بحران پیدا کیا جا سکتا تھا، بحران پیدا ہو گیا، بحران جاری ہے، یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور میں جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ ہم سارے تاریخ کے کٹہرے میں بھی کھڑے ہیں اور اس میں تاریخ کو جواب دیں، کیونکہ ہم کو کل الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں پہ اس بات کو آنسر کرنا ہوگا کہ بحران کس نے پیدا کیا، کس طرح سے پیدا ہوا، اور پھر اس کو اس پہ جلتی پہ تیل کون ڈالتا رہا، اس سے ملک کو جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون۔ یاور صاحب کون سا راستہ، کون سا آپشن آپ اپنانا چاہیں گے؟ 3 راستے بتائیں کامران مرتضیٰ صاحب نے، قانونی طور پر تو یہی نظر آتے ہیں کہ یہی 2-3 راستے ہیں، تو کس راستے کا انتخاب کرنا چاہے گی پاکستان تحریک انصاف؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، الیکشن اناؤنس کر دیں۔ یہ لوگ باتیں، آج میں یہ امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب کی باتیں بھی میں سن رہا تھا، میں مریم اورنگزیب کی بھی میں باتیں سن رہا تھا، مطلب وہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر بلیم نہیں لیتے۔ میں ڈالر 115 پہ چھوڑ کے گیا، جھوٹ بول رہے ہیں، 128 پہ تھا، میں آیا اور 8 روپے ڈالر سستا ہو گیا، وہ بالکل ایک وہ فلکچویشن آئی لیکن پھر 200 سے اوپر چلا گیا۔ اگر 8 روپے کا آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے ہوا، تو 200 سے اوپر جب ہوا تو کہتے ہیں میری وجہ سے نہیں ہے۔ اور پھر جب وزیر اعظم بننے سے پہلے جب امپوزڈ ہمارے اوپر ہوئے امریکہ کی مرضی سے، تو مداخلت سے، تو یہ کہتے تھے کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز، آج کہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ بھکاری رہیں گے، اور اسمبلی میں جا کے تقریر کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو تنازع ہیں اور ان کی باتوں کے اندر جو زمین آسمان کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جتنے ابہام میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے پاپولر ہیں، تو یہ باتیں ختم کرنے کے لیے اور یہ پولیٹیکل ٹرموئل ختم کرنے کے لیے، انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے فریش الیکشنز اناؤنس کریں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ایک لیگل طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار پہ یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ابھی فی الحال فوری طور پر آپ کسی عدم اعتماد یا کسی اور آپشن کی طرف نہیں جا رہے؟ میرے بھائی قانونی طریقہ آپ کو کامران بھائی نے شاید بتایا نہیں کہ آپ نو کانفیڈنس کی موو 6 مہینے سے پہلے لا نہیں سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ جو گورنر ہے وہ کہے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، وہ نو کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ ان کے پاس ہے نہیں، 186 ان کے پاس ہے نہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو منی بل آتا ہے، بجٹ آتا ہے، اس کے اوپر جب ان کی اکثریت نہیں ہوگی تو یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ 3-4 موقع ہوتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے اپنی اکثریت شو کرنی ہوتی ہے، اور اگر شو نہ کریں تو دے لوز اے رائٹ ٹو سٹ آن دا گورنمنٹ بینچز۔ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کو اخلاقی طور پہ ابھی جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اور یہ جھوٹ بولتے تھے، چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والے لوگ، ان کو یہ چاہیے جنہیں چیف جسٹس کے چیمبر میں، اخلاقی طور پر تو آپ نے بھی حکومت نہیں چھوڑی تھی نا، آپ کس سنیں، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے ہر آپشن استعمال کیا تھا ود ان دا کانسٹیٹیوشن جو ہم سمجھ رہے تھے۔ ہم نے ووٹ نہیں خریدے، یا ہم نے خریدے ووٹ، کوئی ایک ووٹ بتا دے جو ہم نے خریدا ہو۔ ہم خرید سکتے تھے، ہم نے خریدے نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آخری دم تک فائٹ کیا، سٹیئنگ ود ان دا کانسٹیٹیوشن۔ جس طریقے سے ہماری لیگل ٹیم انٹرپریٹ کر رہی تھی، ہم نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا، اور یہ ہمارا رائٹ تھا۔
یہ ابھی جیسے مریم کہہ رہی ہے تو وہ وہی باتیں کر رہی ہے نا کہ ہم اپنے رائٹ کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ کریں فائٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیگل فائٹ کے اندر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نے ووٹ خرید کے پھر اخلاقی ووٹ تانے نہ چونکہ دینا یاور صاحب، میں ایک بریک لیتا ہوں. اخلاقی تانے پھر نہیں، میں آپ نے بھی کون نہ سے دیں، اگر اخلاقی آپ نے تانا دیے؟ اخلاقیات کے کوئی بہت بڑے نہیں، معیار قائم کیے ہوتے میں نے ہیں تو کون سے کہتے ہیں کہ اخلاقی ضرور. تانا دیا؟ اخلاقی تانا کون سا دیا مجھے بتائیں؟ اچھا یاور صاحب، میں کیسر شیخ صاحب ساتھ ہیں، میں بریک سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کا بھی موقف آ جائے. کیسر صاحب، یاور صاحب کہتے ہیں کہ جی اخلاقی طور پر آپ جو ہے وہ اکثریت کھو چکے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا. کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ مشکل صورتحال ہے اور اب 3-4 آپشن ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ کیسر شیخ صاحب سے دوبارہ رابطہ منقطع ہو گیا، میرا خیال ہے بات جو ہے وہ مسلم نون کا موقف آ نہیں سکے گا. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں. تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یاور عباس بخاری صاحب بھی موجود ہیں. صورتحال بھی سب کے سامنے ہے، گفتگو کریں گے آفٹر بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب آج کراچی میں موجود تھے. صنعت کاروں سے انہوں نے بات کی، تاجر رہنماؤں سے انہوں نے بات کی، بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی. انہوں نے ایک اہم بات جو اس کے اندر کہی، ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 60 سے 65 روپے بڑھا گزشتہ 3-3.5 سال کے اندر، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو ان کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے، اور خاص طور پر گزشتہ رات جو لگژری آئٹمز کے اوپر پابندی لگی وہ پہلے کیوں نہیں لگ سکی؟ آخر ضرورت کیا تھی کہ باہر سے مچھلی منگوائی جائے؟ ایک ایسے ملک کے اندر 50 قسم کے چیز آتے ہوں، پنیر آتے ہوں کہ جہاں پر ڈالرز کی کمی ہو، تو صرف ایک مخصوص طبقے کو سہولت پہنچانے کے لیے امپورٹڈ پانی بھی دیا جائے، امپورٹڈ آئٹمز کے ساتھ ان کی توازہ بھی کی جائے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ آخر اتنی دیر سے اس فیصلے کے اندر کیا جو وہ چیزیں رکاوٹ تھیں؟ حفیظ پاشا صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یو ایس ڈالر کے حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ جی 60-65 روپے بڑھا ہے گزشتہ 3-3.5 سال کے اندر، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریپڈ گروتھ کبھی نہیں ہوئی کہ روپیہ گرتا جائے اور یو ایس ڈالر بڑھتا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انتظامی غلطی بھی تھی گزشتہ حکومت کی، پی ٹی آئی کی حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس سے پچھلے سال 2017-18 میں ہمارے تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ تھا جو پچھلی اس وقت کی نواز شریف صاحب کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، تقریباً 19 ارب ڈالر. اب اس کو کم کرنا بہت ضروری تھا، اور وہ اس حکومت نے ہمارے روپے کو آرٹیفیشلی بہت مستحکم رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور چونکہ قیمتیں کم تھی امپورٹڈ آئٹمس کی، تو امپورٹس میں بے تحاشا اضافہ ہوا تھا. یہ نئی حکومت پی ٹی آئی کی جب آئی تو مجبوراً انہیں یہ کوشش کرنا پڑا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو تجارتی خسارہ ہے یہ کم ہو. اس لیے انہوں نے روپے کی قدر میں نمایاں طور پر کمی کی، اور کامیابی آہستہ آہستہ حاصل بھی ہوئی. اس سے اگلے سال 12 ارب ڈالر پہ آیا، پھر اس کے بعد میں 4 ارب ڈالر، اور اللہ کے فضل سے پچھلے سال 2 ارب ڈالر پہ آ گیا تھا. 19 ارب ڈالر سے 2 ارب ڈالر تک کم کرنے میں کامیابی ہوئی. یقیناً اس پروسیس میں روپے کی قدر میں کمی کرنا پڑا، مگر رزلٹ تو آئے. مگر اس سال جو وجہ ہے تجارتی خسارہ بڑھنے کی، وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ خاص طور پہ رشیا یوکرین وار کے بعد میں قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں ہر چیز کی، تو ہمارے امپورٹس میں 50% اضافہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی نامناسب چیز ہوئی ہے. اس تجارتی خسارہ تو کم کرنا ہی کرنا ضروری تھا. لگژری آئٹمس کی طرف آ جائیں. اچھا، حکومت پیٹرولیم پرائسز جو تھی پاشا صاحب، ہاں جی سر کنٹینیو کیجیے گا سر. لگژری آئٹمس کا ذکر ہے. دیکھیے دوسرے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے امپورٹ مارجن ریکوائرمنٹس کو 100% کر دیا کچھ کی آئٹمس پر، 177 آئٹمس پر. دوسری طرف ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی 600 آئٹم پر، مگر اس کے نتیجے میں آپ کے امپورٹ کے لیول جو ہے ان لگژری آئٹمس، نان اسینشل آئٹمس میں کمی
واضح طور پر نہیں آئی، اس لیے کہ جو امیر طبقہ کرتا ہے انہیں قیمتوں سے کوئی خاص فرق اگر اضافہ بھی ہو، تو نتیجہ یہ کہ آپشن کوئی نہیں رہ گیا تھا، اور حکومت نے مناسب طریقے سے اب جو لگژری آئٹمس پر اور نان اسینشل آئٹمس پہ کچھ عرصے کے لیے بین کیا ہے۔ یہ مناسب ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، کون سا نظام لائیں گے آپ، تاکہ کون سے ایل سی کھلے گا، کون سا نہیں کھلے گا، اور دوسری طرف ناخواستہ اس کے نتیجے میں اسمگلنگ آسمان تک نہ پہنچ جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا پاشا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی قدم اٹھایا گیا ہے اب تک، خاص طور پر یہ لگژری آئٹمس کے اوپر پابندی سے، اس سے ڈالر کا فلو رک جائے گا اور ڈالر کہیں پر جو ہے وہ فلوٹ ہونا بھی رک جائے گا؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ فوراً تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سے ایل سیز ایسے ہیں جو کھل چکے ہیں، تو ان کو تو آنر کرنا ہی پڑے گا، کچھ وقت لگے گا ان کو ایک افیکٹو کنٹرول کرنے میں۔ اور دوسری طرف مشکل سے میرے خیال سے 400 سے 500 ملین ڈالر کی کمی ہو سکتی ہے ہر مہینے، تو سال بھر تک اگر یہ رہا یہ نظام، تو اس کے نتیجے میں 5 سے 6 ارب ڈالر کی کمی آ سکتی ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ ہمارے امپورٹس 80 ارب ڈالر تک پہنچنے والے ہیں، تو اس پرسنٹیج کے لحاظ سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی کی۔ یاور عباس صاحب سے ہم چاہیں گے کہ اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کروائیں۔ یاور صاحب، آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ تھی جو آپ لوگوں نے لگژری آئٹمس کو جو ہے وہ بے بہا طریقے سے آنے دیا؟ گاڑیاں بھی آ رہی تھیں، ایک گاڑی تو پھر پوری بن کے باہر سے آنا شروع ہو گئی جس نے پاکستان میں بننا تھا۔ ایک جو غلطی ہماری حکومت در حکومت ہے کہ جو ڈیلیشن پروگرام ہوتا ہے، جب آپ کسی کار مینوفیکچرر کو اجازت دیتے ہیں کہ آ کے گاڑیاں یہاں پہ بنائیں، تو اس کا 3 سے 5 سال کے اندر 100% گاڑی پاکستان میں بننی چاہیے۔ یہ ابھی تک نہ ٹویوٹا نے کیا ہے، نہ ہم کروا سکیں، نہ سوزوکی نے کیا، نہ کسی اور نے کیا، یہ ہمیں کروانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں معیشت کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی ہماری جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ 5.9% کے قریب ہم دے کے جا رہے ہیں۔ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس وقت 29 ارب ڈالر کو کراس کر چکی ہیں، اور صرف 10 مہینے ہوئے، 12ویں مہینے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ 35 ارب ڈالر کو ہٹ کرے گی۔ ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ تقریباً 7.2% ہے۔ ہماری جو سروسز ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ 6.2% ہے۔ ہماری زراعت کی 4.5% ہے۔ اوورآل بخاری صاحب بہت معذرت، میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اگلے پروگرام تک یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔